नाजरीन, फ़लस्तीन में बसने वालों का कैसा दिन कैसी रात, हर लम्हा हर जगह खून की नदियाँ, बारूद की बरसात। ये ज़ख्मी चेहरे ताकतवर मुल्कों से जवाब मांगते हैं, इंसानियत के दावेदारों से हिसाब मांगते हैं, लाशें हाथों में उठाए इंसाफ मांगते हैं, शहीद बच्चों की आंखों में छुपे ख्वाब मांगते हैं। या तो इसराइल को खून के हर कतरे का हिसाब का पाबंद कर दें, वरना फिर इंसाफ की इन झूठी दुकानों को बंद कर दें। प्रोग्राम फ्रंटलाइन के साथ मैं हूं मायरा इमरान। नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंटलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसराइल की जंगी जुनूनियत और जो इंसानी अलमिया इस वक्त फ़लस्तीन में हम सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ख़बरों में देखते हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो आंसुओं में आप कह सकते हैं कि तकलीफ़ में इस वक्त मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ताकतवर ममालिक हैं अभी भी हमें वो खड़े हुए नज़र आते हैं इसराइल के साथ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में इस अलमिए को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस तरफ हालात जा रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे अपने माहिरीन के साथ। हमारे इस वक्त मौजूद हैं कैवान हामिद राजा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ फराज हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं इन्हीं मामलात के, मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 4000 अफराद, जो मखसूस स्टेटिस्टिक्स हैं वो हैं कि 3800, लेकिन बहुत सारे अफराद हैं जो कि गज़ा में मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो अभी जो ये तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के करीब है। इंसानी अलमिया है, खून में आपको बच्चों की लाशें नज़र आती हैं, माएँ वहाँ पर फरियाद करती नज़र आती हैं, बुज़ुर्ग वहाँ पर दुआएं करते हुए नज़र आते हैं। पूरी दुनिया उनके साथ इन दुआओं में और इस तकलीफ़ में शामिल है, लेकिन आखिर दुनिया इसके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं पा रही। अभी कल ही जो वाक़या था उसने कुछ दुनिया को हिला के रखा। जो वो ममालिक जो अभी तक इस पर खामोश थे उनकी भी हमें स्टेटमेंट सुनने को मिली कि जब 800 अफराद को अस्पताल में, जो कि किसी भी जंग के माहौल में एक पनाहगाह होती है लोगों के लिए, वहाँ पर जो हमला किया गया इसराइल का मिसाइल का हमला, उसके ऊपर हमें लगा फ्रांस की तरफ से, आपको लगा कि जितने यूरोपीय ममालिक हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई, सऊदी अरब की तरफ से, और वो ममालिक जो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे उन्होंने अपने मुज़ाकरात को ख़त्म किया। कुछ इसकी हकीकत जानेंगे और ये जानेंगे कि क्या हमें कोई उम्मीद नजर आती है। सबसे पहले कैवान साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपको लगता है कि अब कहीं पर कोई बैनुल-अक़वामी जो हमारी कम्युनिटी है उसने जागना शुरू किया है, या अभी भी ये लगता है कि ये मामला जो है वो आगे ही जाएगा और क्राइसिस बढ़ता ही चला जाएगा इस खत्ते में? जहाँ तक क्राइसिस की बात है, थैंक यू सो मच मायरा, आपने जो मेंशन किया है, नॉट दैट दिस हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर, नॉट दैट इस पे पहले आवाज़ नहीं उठाएगी, नॉट दैट ह्यूमैनिटी ये जंग पहले भी हार रही थी, आज भी हार रही है। और जहाँ तक परसेप्शन बिल्डिंग की बात है और सोशल मीडिया का आपने शुरू में जिक्र किया, ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न को देख लें, वेस्टर्न मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, इंडिविजुअल लेवल पे जो जर्नलिज्म हो रही है, सो कॉल्ड जर्नलिज्म हो रही है, हर फ्रंट पे ये जंग हारी जा रही है इंसानियत की तरफ से। एंड अगर इस एंगल से आप देखें, देन वी आर डिक्लेयरिंग द नंबर्स, हम काफ़ी सेंसिटाइज कर रहे हैं इन मामलात के हवाले से, बच्चों की जो अमवात हैं उसके हवाले से भी, जो शहादतें हो रही हैं उसके हवाले से भी, हॉस्पिटल पे भी बॉम्ब फेंक दिया गया उसके हवाले से भी। फिर भी अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्ली दीज नंबर्स और ये सेंसिटाइज करना और इस तरह के विजुअल्स भी दिखाना और ये सारी खबरें देने का कोई फ़ायदा अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वी आर लूजिंग द 5th जनरेशन वॉरफेयर एज वेल। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके पीछे असलियत क्या है वो भी हम सही तरीके से शायद नहीं दिखा पा रहे। एंड उसके अंदर वेस्टर्न मीडिया भी जहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर फॉर दैट मैटर जस्टिफाई कर रहा है इसराइल के सारे जुल्म है, उस हवाले से भी आई डोंट थिंक वीर यूनाइटेड लेवल पे, सस्टेन्ड लेवल पे कोई ज़्यादा आवाज़ हम ज़्यादा देर तक उठा बातें आए माजी में भी, और इस मरतबा भी कुछ ऐसा यूनाइटेड लेवल पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। मुस्लिम उम्मा के हवाले से भी अगर हम बात करें, वो सारे ममालिक जो इस हवाले से साथ खड़े तो हो जाते हैं, तो फिर बैठ जाएं। अगर आपने कुछ करना नहीं है तो फिर खड़े होने का क्या फ़ायदा है? वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, but it's not the time to stand now. I think we need to start walking towards that as well. Standing is not enough. तो मैं नहीं कहूँगा कि हम इस जंग के अंदर वापस वही बात है, इंसानियत की जो जंग है जो हम हार रहे हैं उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई पेशकदमी हो रही है इस हवाले से।
بالکل. اور جو دوگلی پالیسی کی جہاں تک بات ہے وہ تو بہت پہلے ہی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کتنی دوگلی اس وقت آپ کو یورپین کمیونٹی نظر آتی ہے, خاص طور پہ پیلسٹائن کے ایشو پر. ہم تو اپنے ایشوز کے اوپر بھی یہ کہتے تھے کہ جو دوگلی پالیسیز ہیں اس کو ختم کیا جائے, لیکن یہ اتنا بڑا انسانی المیہ, اتنا بڑا انسانی سانحہ ہے جس سے گزر رہے ہیں, اور جس سے کہ اس وقت ایک جنگ کی خطرے کی اس پر سٹیج پر آ چکی ہوئی ہے. فراز صاحب, کیا واقعی میں یہ خطرہ اتنا بڑھ سکتا ہے, اتنا آگے تک جا سکتا ہے, اور کیوں ہمیں ہمیشہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو بھی میکینزمز بنائے گئے ہیں ایسے کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ فیل ہوتے کیوں ہمیشہ نظر آتے ہیں؟ اور اب اگر ابھی وہ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں تو وہی بات ہے, وہ جو شعر ہے منیر نیازی صاحب کا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. 4000 افراد کی شہادت کے بعد, معصوم بچے جن میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں, اس کے بعد اگر جاگے بھی تو کیا جاگے, تو کیوں فیل ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں پہ؟ ہمارے صاحب آپ کا اس میں سب سے پہلے ہمیں بین الاقوامی اسٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بین الاقوامی اسٹرکچر وہ بہت زیادہ ویسٹرن اورینٹیڈ اور یورو سینٹرک ہے. اس کا آپ کو بہت سے جو بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ شکایت کرتی ہوئی نظر ملے گی آپ کو کہ پوری دنیا کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ مغرب کو اور یورپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو. جہاں تک یہ اسپیسیفک کانفلکٹ کی بات ہے تو اس پہ دوغلاپن پوری دنیا کا صرف آج سے نہیں ہے, یہ 1948 سے موجود ہے. چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ مسلم دنیا کا کوئی دوسرا معاملہ ہو, تو وہاں پہ آپ کو مغرب کا ایک دوغلاپن باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. اسرائیل میں بہت سی انویسٹمنٹ بھی موجود ہے, اسرائیل میں بہت زیادہ آپ کے اسٹریٹجک لوکیشن بھی موجود ہے, اور اسرائیل پورے مشرق وسطی میں وہ واحد ریاست ہے کہ جو کہ مسلم ریاست جس کو نہیں کہا جائے گا. اور یہ آپ کو اس پورے پروسیس میں جو ایک مغرب کی جو ایک پالیسی ہے اس کا تسلسل آپ کو ملے گا, تاکہ وہ اپنی پالیسی کو یورپ سے مزید ایکسپینڈ کر کے ایشیا کی طرف اور مسلم دنیا کی طرف لے کے آئے, جس کے لیے اسرائیل ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا تقابلی جائزہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کریں اور کشمیر کے معاملے پہ کریں تو انڈیا اور کشمیر کا معاملہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی منسلک ہے, کیونکہ انڈیا اس وقت بالکل بلو آئیز آف دا ویسٹ بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ انڈیا کو ابھارا جا رہا ہے تاکہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے. چائنا کی جو ترقی ہے اور جو اس کی اسلامک دنیا اور باقی جو ڈیولپنگ نیشنز ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کو روکا جا سکے, اور جو وہ مغرب کو خاص طور پہ امریکہ کو جو معاشی اعتبار سے جو ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے, جو ایک چیلنج بن کے ابھر رہا ہے, اس کو روکا جا سکے. تو وہاں پہ انڈیا کا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کی مغرب کو ضرورت ہے تو کشمیر کا ایشو نظر انداز ہو رہا ہے, یہاں پہ اسرائیل کی ضرورت ہے تو فلسطین کا ایشو نظر انداز ہو رہا ہے. اور میرے اپنے ذاتی خیال میں اب کی بار جو یہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے یہ مزید پیس بھی پکڑے گا اور یہ مزید ڈیلے بھی ہوگا اور پرولونگ بھی ہوگا, کیونکہ یہ پچھلے 50 سالوں میں اسرائیل کی نمبر آف کیجویلٹیز کے حساب سے سب سے بڑا اٹیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک سنگل آپریشن میں ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر اسرائیل کے 1200-1300 لوگ مارے جا چکے ہیں. تو یہ ان ٹرمز آف کیجویلٹیز بہت بڑا آپریشن ہے پچھلے 50 سالوں میں. اور جو پچھلا آپریشن ہوا تھا وہ 2-3 عرب ممالک کی ایک فوج کا آپریشن تھا اسرائیل کے خلاف, جس میں ایجپٹ شامل تھا, جس میں شام شامل تھا. اب کی بار کوئی عرب ریاست موجود نہیں ہے, اب کی بار ایک نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹر کی کامیابی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ ایکٹر کو اپنے مقصد کی طرف بڑھنے سے روک لے, چاہے وہ اس میں خود پوری طور پہ تباہ و برباد ہو جائے, لیکن اگر وہ ایک ریاست کو ایک خاص ہدف تک پہنچنے سے روک لے تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور میرے خیال سے یہ حماس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اسرائیل کو ان ٹرمز آف کیجویلٹیز, اور وہ اتنا گرینڈ لیول پہ جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے اسرائیل, یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حماس کسی حد تک اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن یہ کسی حد تک میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ نقصان فلسطینی عوام کا نظر آیا, اور ہمیشہ ہی سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر چاہے جنگ تھی یا جنگ نہیں تھی, ہم نے وہاں پر ان کے عوام کو انہی فریادوں کے ساتھ انہی بین الاقوامی کمیونٹی کو پکارتے ہوئے دیکھا. تو لیکن حاصل کیا کر پایا حماس, اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں کہ اگر اب ان حملوں کے نتیجے میں اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہوتا ہے, جو کہ وہ دھمکی دے رہا ہے بڑے دنوں سے کہ وہ غزہ میں داخل ہو جائیں گے, تو یہ علاقہ بھی آپ کو
فلسطینیوں کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ حماس کے ان حملوں سے کچھ فلسطینی کاز جو حاصل کر سکا، اس کے بارے میں اگر ہمارے سے بات کر سکیں؟ دیکھیں ماہرہ صاحبہ، اگر کوئی پچھلے 75 سالوں سے آپ کے گھر میں گھس جائے اور آپ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہوں اور آپ کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہ ہو، اور آپ پوری دنیا سے اپیل بھی کر رہے ہوں جس میں اسلامک دنیا بھی آ جائے گی، پوری دنیا بھی آ جائے گی، آپ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی جائیں، آپ لیگل ویز بھی اپنائیں، آپ ملٹری مینز بھی اپنائیں، لیکن آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ملے۔ ابھی 2020 میں جب ابراہم اکارڈ ہوا، جب کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ریاست کے طور پہ، تو اس کا ایک بیسک کلاز یہ بھی تھا، ایک بیسک شرط یہ بھی تھی کہ فلسطینی عوام کا مسئلہ حل کیا جائے گا، ان کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن ابراہم اکارڈ کے بعد سے لے کے آج تک 3 سال ہو چکے ہیں اور اس پہ کوئی بھی کارکردگی دنیا کے سامنے نہیں آ پائی۔ تو اگر آپ کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہ ہو اور مسلسل آپ پہ سوشو اکنامک پابندیاں آپ کو چال ہو یا نہ ہو، آپ مسلسل بچے اور کیجویلٹی ہوں اور بوڑھوں کام، آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ اور فلسطینی عوام کے ذہن میں یہی ہے، چاہے وہ خود جائیں، لیکن ان کو پتہ کیا ہے کہ پوری دنیا ان کی بات نہیں سن رہی، ان کو خود جدوجہد کرنی ہوگی۔ کتنے سالوں بعد بہت بڑا گرینڈ آپریشن حماس کی کیا گیا۔ دوسری بات ہم نے کیا کیا، آپ دیکھیں اسرائیل کی مسلم دنیا میں اور عرب دنیا میں جو لیجیٹیمیسی ہے وہ کسی حد تک انکریز رہی تھی۔ باتیں چل رہی تھیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے مذاکرات، سعودی عربیہ آنے والے کچھ عرصے میں اسرائیل کو تسلیم نارملائزیشن ہو جائے، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو جائیں، لیکن وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس اور نارملائزیشن بل رک چکے ہیں۔ اور وہاں پہ نہ صرف یہ رک چکے ہیں بلکہ عرب دنیا اور مسلم دنیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف جو ایک انگیز جذبہ سامنے ابھر کے آیا ہے، اس نے حماس کو بہت حد تک لیجیٹیمائز کیا ہے کہ وہ اس حد تک کامیاب ہو چکی ہے کہ وہ اسرائیل جس رفتار سے مسلم دنیا میں انکروچ کر رہا تھا، وہاں پہ اسرائیل کی جو انکروچمنٹ ہے، اس کی جو فاسٹ فارورڈ ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اچھا کیوان صاحب، آپ کے بھی خیال میں یہ ایک حماس کی کامیابی ہے کہ نارملائزیشن پروسیس رک گیا؟ اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے بارڈر پر امدادی سامان رکا ہوا ہے، لوگوں تک خوراک، میڈیسن، پانی نہیں پہنچ پا رہا، مسلم ممالک کے کردار پر آپ نے کچھ حد تک تو بات کی، لیکن کیا کردار ادا کیا جا سکتا تھا جو کہ نہیں کیا جا رہا، اور جو اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے انسانی حقوق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس طرح بھوک اور افلاس میں وہاں پر لوگ ہیں، مشکل میں لوگ ہیں، بارڈر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے سے کچھ اس کے اوپر بات کر سکیں۔ آپ نے شروع میں میجر سٹیک ہولڈرز کی بات کی ہے جس کے اندر ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میجر سٹیک ہولڈرز میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو ڈپلومیٹک لیول پہ، پالیسی لیول پہ پولیٹیکل گینز اینڈ لاسز کو اسیس کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک کیپٹلسٹ وینچرز بھی ساروں کے چل رہے ہیں، جس کے بیسس پہ سعودی عربیہ کی جو آپ نے ذکر کیا ہے، دا نارملائزیشن آف دا ریلیشن شپ آف سعودی عربیہ ود اسرائیل ایونچولی جو پلان کیا گیا تھا، دیٹ واز پیورلی فار کیپٹلسٹ وینچرز، دیٹ واز پیورلی فار اکنامک وینچرز، دیٹ واز پیورلی فار بزنس اورینٹیڈ وینچرز۔ اب پرائمریلی جس انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ہم ہیں، جس میں آبویسلی انڈسٹریلائزیشن میں آپ ذرا ایڈوانس ٹرمنالوجیز بھی یوز کر لیں، آپ آئی ٹی کے دور میں ہیں، اے آئی کے دور میں ہیں، کمیونیکیشنز کے دور میں ہیں، اس کے اندر اس بیسس پہ ہی ٹریڈ ہوتا ہے، اسی بیسس پہ ہی ترقی ہوتی ہے، اور ایک ترقی یافتہ ملک آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس بیسس پہ دیکھا جائے تو ایونچولی آل دس وارفیئر اس طریقے سے کیا جائے، یا پھر میڈیا پہ کیا جائے، یا پھر آن گراؤنڈ انفارچونیٹلی جہاں معصوم جانیں انوالو ہوتی ہیں ان پہ کیا جائے، تو اٹ آل لیڈس ٹو دا کیپٹلسٹ انسینٹیو، دا کیپٹلسٹ میں کہوں گا لالچ جو ہوتی ہے بڑے میں کی، اس کے بیسس پہ وار لائک سچویشن کو ٹریگر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ٹریگر کی گئی ہے، یہ بھی ایک سچویشن انسٹیگیٹ کی گئی ہے۔ ریزسٹنس کی اگر ہم بات کریں، فراز صاحب نے جیسے بات کی کہ اٹ ناؤ ایز اے ریٹیلیشن the Israelis are taking revenge for what happened on 7th of October, but the retaliation was from Hamas. ریٹیلیشن کافی سالوں کی حماس کی طرف سے، ریٹیلیشن اور ریزسٹنس تو حماس کی طرف سے اتنے ظلم کے بعد، اتنے سالوں کے ظلم کے بعد اور اتنے جانے گنوانے کے بعد فلسطین والی سائڈ سے دی گئی تھی۔ یہ اسرائیل کی طرف سے جو اب کیا جا رہا ہے یہ ریٹیلیشن نہیں ہے، میں اس کو کافی اہم الفاظ میں کہوں گا یہ ایک بہانہ ہے، and to continue and for that matter expedite what they were doing in the past as well. اس کو تیز کر دیا، اس میں اب بہت زیادہ زور ڈال دیا، اور اس میں ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ سو مچ سو اس چیز کے اندر ہاسپٹل والا بھی ایک واقعہ ہو گیا، اس کو بھی ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، انڈر دا کارپیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کا مس فائر ہوا تھا راکٹ۔ یو کانٹ ڈیفینڈ سچ تھنگس، آپ اس بچے بزرگ مریض وہاں پر مارے گئے، یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے
کہ ویسٹرن میڈیا بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیسے ڈیفینڈ کریں, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہے. ریفیوجی کیمپ کے اوپر ہو گیا, آپ کے ہاسپٹل کے اوپر ہو گیا, وہ بچہ جو امریکہ میں جس کی جان چلے گی, وہ اسٹیپ 26 times جسٹ فار بینگ پیلسٹینین. وہ یہ سارے واقعات 2 دنوں کے اندر اندر اگر ہو گئے, یو ڈو ناٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن فار سچ flaws and for such war crimes for that matter. یا تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے, یا تو آپ اپنی ڈیفینیشن کو الگ بنا لیں کہ جی یہ انسان نہیں ہے. کبھی انگریزی آپ کی ختم ہو جائے گی. یہاں جا کے آپ کی جو پرسیپشن بلڈنگ کے آپ نے پروٹوکالز بنائے ہوتے ہیں, بڑی پرسیپشن بلڈنگ کے آپ نے نیریٹیوز اینڈ ایڈیٹوریل پالیسی بھی آپ نے سیو کر کے رکھی ہوتی ہے کہ ایسے معاملے میں ہم نے کس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے بلیم کو, کس طریقے سے اس نے مینیپولیٹ کرنا ہے, کس طریقے سے فجنگ آف فیکٹس اینڈ نمبرز بھی ہوتی ہے. اب نہیں ہو سکتی اب لوگوں کے سامنے. اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر اب تو میڈیا چینلز ڈو ناٹ ڈکٹیٹ دا نیریٹو آف دا گلوبل آڈینس فار دیٹ میٹر. سوشل میڈیا پہ سب کچھ واضح ہے. سوشل میڈیا پہ بے شک آپ جتنے بھی آپ اکاؤنٹس کو شیڈو بین کر دیں, جتنے بھی آپ پوسٹ کو آپ شیڈو بین کر دیں, جو بائی دا وے پاکستان تک سے اتنی جو آوازیں نکل رہی ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ the more we post about this, the more we are going to be losing our engagement, اور ہماری شیڈو بینز لگیں گے, اور ہماری اس طرح کی الگوریدم نہیں بنے گی جس میں ہم بڑے تیز تو ہیں لیکن کچھ ایشوز ہیں جیسے کشمیر کا ایشو ہے. You cannot mention those certain keywords on certain social media platforms. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جا کے آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا کہ کم لوگ انگیج کر رہے ہیں آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ. لیکن ہم پہلے بھی اٹھاتے آئے ہیں اس ایشو کو. ہمارے لیے کشمیر کا ایشو, ہمارے لیے فلسطین کا ایشو آلموسٹ ہینڈ ان ہینڈ ہمارے وجود سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے. اٹس ایز مچ این ایشو آف اے پاکستانی citizen as it is for people over there in Palestine. بالکل. اور ہم ابھی تو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, لیکن ہم بریک کے بعد اسی موضوع کو لے کر آئیں گے کہ آیا واقعی یہ جو ہم سمجھے تھے کہ ایک وار گراؤنڈ ہے اور یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ وار بھی ہم انہی کے میدان میں کھیل رہے ہیں, اس لیے انہی کے اصول ہیں, طریقہ کار ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کر دیے جاتے ہیں اگر ہم آواز اٹھانے کی کوشش کریں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ تمام اس وقت جو بھی دنیا میں ایکٹیویٹی چل رہی ہے, چاہے اکنامک ایکٹیویٹی ہو, چاہے کہ کہیں پر کانفلکٹ ہو اور حالات وہ ہوں جو کہ فلسطین میں پہنچ چکے ہیں, وہاں تک پہنچ جائیں, لیکن سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یوکرین کی ابھی جو جنگ چل رہی تھی, فراز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اسی کے بارے میں ہم بہت سوچ رہے تھے کہ معاشی اثرات بہت بڑے ہوں گے اس کے پوری دنیا کے اوپر, اور ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گئے. لیکن اب ایک نیا جو ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر جو سانحہ ہے اور اس کے اندر جتنے ملک اب اس وقت انوالو ہو چکے ہیں, جس میں کہ پورا مڈل ایسٹ ہے, تو اور پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کہاں تک جائیں گے, اور باقی کوئی اکانومی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لوگوں کے جو حالات ہیں وہ مزید اس سے خرابی کی طرف دنیا کے حالات جائیں گے؟ جی, جس طرح آج کل دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں ہر دنیا میں کہ کسی بھی خطے میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ یا ایشو ہو تو اس کے اثرات پورے دنیا پہ پڑتے ہیں. اگر ہم اس خاص ایشو کی بات کریں تو اس میں 2 بالکل ڈائریکٹلی میٹرز ہیں جو کہ پوری دنیا پہ امپیکٹ کریں گے. ایک تو بین الاقوامی تجارت اور دوسرا جو انرجی پرائسز ہے, کیونکہ اگر تو یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اور یہ غزہ کے حصے سے بڑھ کے پورے مشرق وسطی میں پھیلتی ہے تو, اور عرب ممالک بھی اس کی زد میں آتے ہیں, باقی دنیا بھی اس کی زد میں آتی ہے, تو اس میں جو ہمارا انرجی کے ریسورسز ہے, جو انرجی پرائسز ہیں جو فلکچویٹ آلریڈی کر رہی ہیں یوکرین وار کی وجہ سے, اس میں مزید فلکچویشن آئے گی. اور پھر ایسے ممالک جو کہ انرجی پہ, مشرق وسطی کی انرجی پہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے کہ پاکستان, تو وہاں پہ آئل پرائسز, پیٹرول پرائسز اور پورا ایک جو مہنگائی کا سیلاب ہے وہ مزید دیکھنے میں آ سکتا ہے. اور دوسری جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کو بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ بین الاقوامی تجارت کا خاطر خواہ حصہ مشرق وسطی سے ہو کے گزرتا ہے, چاہے وہ ہمارا پرشین گلف ہو, چاہے وہ ریڈ سی ہو, چاہے وہ سوئس کینال ہو. تو یہ جو ایسے چوک پوائنٹس ہیں, اگر وہاں پہ یہ جنگ کی صورتحال اس چوک پوائنٹس تک آ جاتی ہے تو ان چوک پوائنٹ کو ایز اے وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, پریشرائزنگ ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ جس میں اسرائیل کی طرف سے جو تجارت آ رہی ہے یا عرب ممالک کی طرف سے جو تجارت آ رہی ہے اور اشیاء آ رہی ہے تو ان کو روکا جا سکے, تاکہ ایک دوسرے پہ معاشی طور پہ ایسی پابندیاں لگائی جا سکے تاکہ جنگ میں ان کو دوسری پارٹی کو فائدہ ہو. تو یہ 2 ایسے معاملات ہیں کہ جس میں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں, اور ہمیں
پاکستان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ پہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے لیبرز بھی وہاں پہ موجود ہیں، ورکرز بھی موجود ہیں، ہم آئل اور گیس کی اشیاء بھی وہاں سے لیتے ہیں اور ہماری تجارت کا محور بھی وہ والا خطہ ہے. تو وہاں پہ پاکستان پہ اگر یہ تمام اثرات مڈل ایسٹ پہ آتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان جیسے باقی ممالک کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکانومی کے لیے یہ کوئی خوش آئندہ بات نہیں ہوگی. صحیح. اچھا کیوان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اسی دوران میں ایک بہت بڑی کانفرنس بھی چل رہی تھی جس میں ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب موجود تھے. بیلٹ اینڈ روڈ فورم جو چائنا کا ہے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ آواز اٹھائی گئی فلسطین کے لیے، اور ہم نے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا کہ جو بلاکس بنتے جا رہے ہیں اب ان کے اندر تھوڑی کلیئرٹی آنا شروع ہو گئی ایشوز کے اوپر، اور یہ تو خاص طور پہ اکنامک بلاک ہے جس کی تقریباً 140 ممالک نے اس میں شرکت کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور یہ جو کانفلکٹس ہیں، کرائسس ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل پائیں گے؟ انفارچونیٹلی امریکہ سے زیادہ دوری نہیں افورڈ کر سکتے ہم، ٹو بی ویری ویری آنیسٹ. اس بلاک کا حصہ ہم اتنا اوپنلی پبلش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم حصہ بن چکے ہیں. بٹ یس، دس از اے گڈ اپرچونیٹی، یہ بہت اچھا موقع ہے. اینڈ جیسے یوکرین کا آپ نے ذکر کیا، مین کافی آئرونک سی بات ہے کہ کیا ہوا، یوکرین کا کیا بنا. مین ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، وی ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ اینی مور. اب وہ ہماری نیوز میں نہیں آئے گا، ہمارے ویسٹرن میڈیا کے نیوز میں بھی نہیں آئے گا. اٹس ناٹ بریکنگ اینی مور، وی ناٹ گوئنگ ٹو بی سینسٹائز ود واٹ وار کرائمز ور ہیپننگ ان یوکرین فار دیٹ میٹر. رشیا کو موقع مل گیا، چائنا کو موقع مل گیا، اور ہمیں بھی اس بہانے ایک موقع مل گیا کہ لیٹس پرسو دس ریلیشن شپ، کیونکہ ہماری اکنامک جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جہاں ہم اپنی ایک ریلیشن شپ کو پکا کر سکتے ہیں، ایک پروگرس کی طرف جا سکتے ہیں، اکنامک جو ہمارے وینچرس ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، تیزی لا سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری امریکن ایلائی جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور امریکہ جس طرح ہمیں ایلائی کنسیڈر کرتا ہے، لیٹس ناٹ آئی وڈ سے ڈسگرنٹل دیم ٹو این ایکسٹینڈ کہ ہمیں پھر لینے کے دینے پڑ جائیں. کیونکہ اب ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بھائی ایسی سچویشن میں آپ ادھر کیا کر رہے تھے، ایسی سچویشن میں آپ رشیا گئے کیوں تھے، وہ والی سچویشن نہ ہو جائے. لیکن آئی تھنک دس از اے ویری نیوٹرل سارٹ آف اے پلیٹ فارم، دس از اے ویری فارمل سارٹ آف اے پلیٹ فارم جس کے اندر ہماری ڈائریکٹ بائیلیٹرل انگیجمنٹس نہیں ہے. وی ور سپوزڈ ٹو بی اور ہمارے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی بھی اکنامک اوپننگز ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں انہیں ایکسپلور کرنا ہے. انٹرسٹنگ تب ہوں گی جہاں ایک سجیشن تھرو کی گئی کہ او آئی سی کے سمٹ کے اندر بھی اگر رشیا اور چائنا کو انکلوڈ کیا جائے ٹو ایکچولی پروپیگیٹ دس وائس اگینسٹ اسرائیل فار دیٹ میٹر، وہ اگر ہوتا ہے، وہ اگر تکمیل تک جاتا ہے، دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ. دیکھیں اس کا پرسیپشن جو ہے وہ بہت تگڑا پرسیپشن ہے کہ او آئی سی کے اندر اگر آپ یہ کر لیتے ہیں دین دیٹ ہیز این امپیکٹ آن انڈیا ایز ویل. اس لیول پہ اگر آپ دیکھیں دیٹ وڈ بی اے ماسٹر اسٹروک. بٹ یس، ماسٹر اسٹروک ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ان سٹروکس کو کب کہاں کیسے استعمال کریں گے وہی بات ہے کہ بہت دیر کر دی ہے، ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ احتشام یوسف صاحب ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. روڈ اینڈ بیلٹ جو انیشیٹو ہے یا فورم ہے جیسی کانفرنس تھی. احتشام صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. خوش آمدید احتشام آپ کو پروگرام میں، فرنٹ لائن میں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ جو ابھی نگران وزیر اعظم صاحب نے شرکت کی ہے، جو ابھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اکنامک کانفرنس، کیا امیدیں اس کانفرنس سے ہماری معیشت کو ہو سکتی ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز ان کی وہاں پر رہیں، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے، جہاں تک نگران وزیر اعظم کے اس دورے کا تعلق ہے تو یہ چونکہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے. یعنی اب تک یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو BRI جو ویژن ہے اس کے تحت چائنا نے اور پاکستان نے انٹروڈیوس کروایا، اور پاکستان آف کورس اس کا سب سے بڑا پارٹنر ہے چائنا کا. تو یہ جو فورم ہے اور یہ جو دورہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اور پھر جو معاہدے آ چکے، متعدد جو معاہدے تھے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ان پہ بھی دستخط ہوئے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ آئل ریفائنری کے ریلیٹڈ تھا. حکومت پاکستان اور جو نجی چائنیز کمپنی ہے اس کے درمیان آج یہ معاہدہ سائن ہوا. تو اس کے ذریعے سے پھر ہماری جو فیول کی جو پرابلم چل رہی ہیں، بحران چل رہا ہے توانائی کے شعبے میں، اس میں پاکستان کو قابو پانے میں بہت حد تک مدد ملے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبوں میں پاکستان اور انرجی کا سیکٹر ہے، پھر IT کا سیکٹر ہے، مائننگ کا سیکٹر ہے. تو ان تمام شعبہ جات میں بہت سے MOUs سائن ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نگران وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، شری لنکن ریجنل جتنے بھی مالک ہیں ان کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بہت مجھے لگتا ہے کہ
بڑے مستعدی کے ساتھ وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں رکھ رہے ہیں، اور پھر وزیر اعظم کی چائنیز، کیونکہ جو SIFC حالیہ دنوں میں پاکستان میں قائم کی گئی اور اس فورم کے تحت جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، پھر اس طرح سے اس تمام تر تناظر میں وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور پھر جس طرح سے ہم اکنامک ریکوری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں جو سائنس ملے ہیں حالیہ دنوں میں، جس طرح ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو ویلیو ہے وہ اسٹرانگ اسٹرینتھن ہوئی، پھر پیٹرول کی پرائسز میں ہم نے ایک بڑی ریڈکشن دیکھی. تو اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جا رہے ہیں ہم، یہ جو نگران وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے بڑے مثبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ احتشام. لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اور دوسرے جو ساتھ ساتھ کرائسس چل رہا تھا پیلسٹائن کا، اس کے اوپر بھی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، تو اس کے کیا اثرات آپ نے آبزرو کیے اس پوری کانفرنس کے دوران میں؟ کیا اس نے کوئی اثر ڈالا، یا یہ کہ آپ کو لگا کہ نہیں یہ بالکل ایک سیپریٹ انیشیٹو ہے اور اس کے اوپر ان معاملات کا اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو ہاٹ ٹاپک تو فلسطین اور اسرائیل کی جو غزہ میں جو صورتحال اور جس طرح سے اسرائیل وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور زبان زد عام ہے شاید پوری دنیا کے اندر. اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا فورم اور وہاں پہ اس بارے میں، اس معاملے پہ گفتگو نہ ہو. اور پاکستان کے لیے اگر میں آپ کو ذاتی رائے سامنے رکھوں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اگر وزیر اعظم یہاں پہ ملک کے اندر ہوتے تو شاید وہ جس طرح سے ایک امپیکٹ وزیر اعظم کی بات کا بن پاتا عالمی سطح کے اوپر، وہ نہ بن پاتا. لیکن چونکہ اس فورم پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ گیم چینجر ہے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کی سیاست کے لیے. اور پھر اس طرح اس انیشیٹو نے اور جس منصوبے نے جس طرح سے حالیہ دنوں میں اور ماضی قریب میں جس طرح سے ورلڈ پالیٹکس کی ڈائنامکس کو چینج کیا ہے، اور امریکہ کی اور اس کی جو حمایتی برطانیہ کی جتنی سامراجی طاقتیں ہیں ان کا جس طرح سے دنیا کے اوپر جو کنٹرول ہے اس میں کمزور ہوا ہے وہ کنٹرول، تو اس خطے میں اور پوری دنیا میں اس فورم کی اور اس کی بہت اہمیت ہے. اور اس فورم کے اوپر کہی گئی باتوں کی آف کورس اسی طرح سے بالکل بہت زیادہ اہمیت ہے. تو نگران وزیر اعظم اگر ملک میں ہوتے اور پھر وہ اپنا موقف دیتے تو اس کی ایک الگ ویلیو ہوتی. اور جب نگران وزیر اعظم وہاں پر ہیں اور وہ دنیا کے رہنماؤں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پاکستان کا نقطۂ نظر کر رہے ہیں، اس فورم کے تھرو دنیا میں آج جیسے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹونیو گوتریس کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم نے پھر انہیں تفصیلی طور پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. اسرائیل جس طرح سے جنگی جرائم اور آج جس طرح سے ہسپتالوں کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں، آگ برسائی جا رہی ہے، اور پھر جس طرح سے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں پامالیاں کی جا رہی ہیں فلسطین میں، غزہ میں، تو یہ جو تمام تر صورتحال وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے سامنے رکھی، یا دیگر رشین پریزیڈنٹ کے سامنے رکھی، یا دیگر ممالک کے سامنے رکھی، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا فورم تھا. جی بہت شکریہ احتشام صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا فراز صاحب، میں آپ کی طرف بھی تقریباً سوال یہی ہے کہ آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ان حالات میں، کہ جو آپ نے ابھی اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ آپ کو یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بارڈر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے پیلسٹائن کا مسئلہ، تو اس میں یہ سائڈ بائی سائڈ یہ انیشیٹو، ان کا پھر فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو چائنا میں کانفرنس ہو رہی ہے یہ تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے. اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا. تو درمیان میں 4 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اب جا کے یہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہو رہا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا ہونا. اس کی 2 وجوہات تھیں، کیونکہ 2019 کے بعد کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا، پھر یوکرین وار آ گئی، تائیوان کا ایشو دوبارہ سے ابھر کے سامنے آیا. تو ان معاملات میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور اس کا جو ایک ذیلی پروجیکٹ سی پیک ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سست روی کا یہ پورا پروجیکٹ شکار ہوا. تو اس عرصے میں چائنا کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو دوبارہ سے ریوائیو کرے اور اسی پیس کے ساتھ لے کے چلے جس طرح اس کا انیشلی پروجیکٹ کیا گیا تھا. اور دوسری میجر وجہ تھی کہ ابھی اسی سال 2023 میں G20 کی سمٹ ہوئی ہے انڈیا میں، جہاں پہ جو عالمی طاقت ہے معاشی اعتبار سے وہ ساری انڈیا میں اکٹھی ہوئی ہیں. وہ ورچولی تمام جو ہمارے فائنینشیل ڈیسیجنس ہیں پوری دنیا کے، گلوبل فائنینشیل ڈیسیجنس، گلوبل فائنینشیل آرڈر، وہاں کے بڑے بڑے فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس G20 میٹنگ کے تقابل میں اگر دیکھا جائے تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم جو ہے یہ ایک الٹرنیٹیو پاورز کا ابھرتا ہوا ایک پلیٹ فارم ہے. اور G20 میٹنگ میں چائنا کی شرکت نہیں ہوتی، چائنیز صدر وہاں پہ موجود نہیں تھے، پوٹن صدر بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، پاکستان کو دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. حالانکہ باقی جو ریجنل ممالک ہیں جس طرح بنگلہ دیش اور باقی ان کو دعوت ملی تھی، لیکن پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی تھی انڈیا کی طرف سے. تو اس صورتحال میں اب چائنا میں یہ جو ایک ایمرجنگ اور الٹرنیٹیو اکانومک فورم ہو رہا ہے جس میں پوٹن بھی موجود ہیں رشیا سے، جس میں شی
جن پنگ بھی موجود ہیں چائنا سے, اور جس میں پاکستان بھی موجود ہے, انڈونیشیا کے بھی صدر موجود ہیں, برازیل بھی موجود ہے, کمبوڈیا اور باقی یورپین ممالک بھی موجود ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے, اور وہاں پہ بائیلیٹرل میٹنگز بھی کرے اور ملٹی لیٹرل فریم ورک میں بھی, تاکہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. اور جو ہمارے بہت عرصے سے کوشش ہے کہ جو مختلف خطے ہیں دنیا کے ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا جائے اور پاکستان ایز اے ٹرانزٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے, تو وہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کے لیے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ نے بات کی کہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ چائنا کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ چائنا پہلے مڈل ایسٹ میں صرف ایک معاشی پاور کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا, کیونکہ یو ایس آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ سے اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کر رہا تھا, اور چائنا کے لیے ویکیوم کریٹ ہوا, رشیا کے لیے ویکیوم کریٹ ہوا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے فٹ پرنٹس کو بڑھائیں. لیکن معاشی اعتبار سے بڑھ کے اب چائنا ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ بھی سامنے آیا, اور یہ ہم نے دیکھا کہ مارچ 2023 میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان چائنا نے ثالثی کا کردار ادا کیا. تو یہ چائنا کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو صرف معاشی اعتبار سے نہیں, ایک سیاسی اعتبار سے بھی دیکھے, کیونکہ مڈل ایسٹ میں چاہے ایران ہو چاہے عرب ممالک ہو, وہاں پہ چائنا کی انویسٹمنٹ موجود ہے, اور جہاں پہ بھی کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان انویسٹمنٹ کو ہوتا ہے, اکانومی کو. صحیح. کیوان صاحب, آپ کے خیال میں چائنا یا ورلڈ پاورز اپنے اکنامک انٹرسٹ کو قربان کریں گی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے؟ یہی تو ایک چیز ہے جو ہم قربان نہیں ہونے دیتے. obviously جو جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں, اکنامک انٹرسٹ از دا پرائمری انٹرسٹ, اٹ از دا پرائرٹی, دی اٹ موسٹ پرائرٹی ایز ویل. اینڈ چائنا کے آپ ماضی میں بھی اگر دیکھیں تو جو ڈیلی ہے پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ بھی, اٹ ہیز موسٹلی بین اباؤٹ دی انویسٹمنٹ, اٹس موسٹلی بین اباؤٹ دوز بزنس وینچرز جس کی میں بات کروں. اس حوالے سے چائنا از ویری پرٹیکولر, اور یہ جو بیجنگ میں اس وقت ہوا ہے اس میں چائنا بڑا بھائی بن کے بھی سامنے آیا ہے, رشیا سے بڑا. اس مرتبہ کافی واضح تھا وہ. China is the initiative taking force right now. Russia is going to follow suit, and Russia کو ایک جیل بریک بھی ملا ہے, تھوڑی سی ریلیف بھی ملی ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ دا یوکرین سچویشن جو پاس میں تھی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دس از اندر اپرچونٹی جہاں امریکہ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک کیش 22 سچویشن بن چکی ہے کہ یہاں اس چیز کو بھی آپ نے نیوٹرلائز کرنے سائڈ پہ وہ بھی نکلتے جا رہے ہیں ہاتھ سے, کو بھی تھوڑا بہت ہم نے انڈر پریشر, انڈر چیک رکھنا ہے فار دیٹ میٹر. سو ناؤ آئی وڈ سے امریکہ ہیز گاٹ دیئر ہینڈز فل, اینڈ پریزیڈنٹ بائیڈن وڈ ہیو ٹو تھنک آن ہز ٹوز کہ اب میں نے وہاں کی سچویشن اور یہاں کی سچویشن اور ان نیریٹیوز کو لیتے ہوئے میں نے اس وار لائک سچویشن جس میں وہ کوائٹ ولنگلی اب گھس چکے ہیں اس کو کیسے سسٹین کرنا ہے. اینڈ وہ والی بات آ گئی انفارچونیٹلی, میں ذکر کرتا ہوا چلوں 2001 میں جیسے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد امریکہ کا سٹانس بن گیا تھا either you with us or you're against us. پریزیڈنٹ بش نے جو بولا تھا either you with us or you're against us. اب وہ والی سچویشن پولرائزیشن کی, گلوبل پولرائزیشن کی بننا شروع ہو گئی ہے. either you with us or you're against us, and if you're standing with the person who's primarily our enemy on the global front, تو you're against us. اس سچویشن کے آئی وڈ سے اندر ہم تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارے اتنے سٹیکس نہیں ہیں, اتنا کچھ دینے کو نہیں ہے ہمارے پاس, اتنے کچھ انسینٹیوز نہیں ہے باقی دنیا کے پاس کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کریں. پاکستان کو ذرا اپنے ابھی پاؤں پہ تو دور کی بات ہے, گھٹنوں پہ بھی نہیں ہم کھڑے ہو پا رہے فی الحال. تو وی نیڈ ٹو بی ایٹ لیسٹ ان دیٹ پوزیشن کہ ہم کہہ سکیں اور ڈٹ کے کہہ سکیں نہیں اگر ایسے ہے تو پھر ہم ایسے کریں گے. کیا کریں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں. سٹی میں بھی ہمارا حال اس وقت اتنا اچھا نہیں ہے, اکنامک سچویشن میں بھی اچھا نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ منہ مت ٹھیک ہو جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے فرنٹ پہ بھی ہم عزت سے بھی نہیں جا پا رہے ہیں, اکنامک سیکیورٹی, پھر جا کے وی کین سے اوکے وی ہیو اے لاٹ ایٹ اسٹیک اوور ہیئر اینڈ یو ہیو اے لاٹ ایٹ اسٹیک ٹو بی فرینڈز ود اس اور ناٹ. لیکن ناظرین پھر بھی ان تمام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کانفرنس تھی جس نے امید دی دنیا کو کہ نہیں بھی اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اپرچونیٹیز موجود ہیں آپ کے پاس, آپ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. اور پاکستان کے لیے تو واقعی ایک بہت بڑی امید کی کرن تھی یہ. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بین الاقوامی معاملات پر تو ہم نے بات کی, لیکن آج جو تھا یہ فلسطین کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب پر فوقیت لے گیا تمام معاملات پر. لیکن ملکی حالات کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو فرنٹ ہے اس میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, روز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تمام نظریں عدالتوں پر لگی ہوئی ہیں کہ آیا وہاں سے کیا فیصلے آتے ہیں. آج نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی جو ہے وہ تیاریاں مسلسل جاری ہیں. مینار پاکستان پہ بہت بڑے ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے, لیکن آج یہ موو جو تھی پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی کہ ان کی جو قانونی ٹیم تھی انہوں
انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلائی کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیوان صاحب کہ پہلے جب کہا گیا کہ جی ان کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا, نگران وزیر داخلہ نے کہا تھا, تو ہمیں بڑی ایک برہمی نظر آئی تھی نون لیگ کے حلقوں کی طرف سے کہ وہ شیخ رشید صاحب کا انجام دیکھ لیں, لیکن ہمیں لگا کہ اب شاید اس چیز کو نون لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں یہ تو گرفتاری ہو سکتی ہے. آج جو تھا وہ ضمانت کے لیے عدالت میں چلے گئے, تو کیا کہیں گے, یہ ان کو ان کی مجبوری کہیں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ان کی مثبت تبدیلی ہے؟ انہوں نے آنے سے پہلے جتنی لے سکتے ہیں وہ تسلیاں تو لیں گے. He needs a guarantee that things go his way and وہ ایک smooth transition ہو, literal terms میں smooth transition ہو, اسلام آباد میں لینڈ ہو, literally smooth transition with a build up towards Lahore, towards منار پاکستان, جس طرح پلان کیا ہے وہ ہونے دیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے ساری چیزیں. we delay these things till January for that matter. لیکن ان کے فیور میں جہاں تک یہ چیزیں ہونی ہے نہیں ہونی ہے, let's be very frank, we cannot predict that. ہم نہیں یہاں بیٹھ کے predict کر سکتے, کیونکہ جن کا موڈ بدلنا ہے وہ ویسے ہی بہت ریپڈلی آج کل بدل رہا ہے. پھر ہم کچھ کامنٹ نہیں کریں اس کے بارے میں, دیٹ از بیٹر. بٹ یس, دین اگین 21 تک کا جو ایک وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اگر یہ کریں گے تو یہ آپ کریں گے, اگر عدالت کی طرف سے یہ ہوگا, ضمانت والی چیز یہ سچویشن بنے گی نہیں بنے گی, یہ آئی وڈ سے اٹس ایڈنگ ٹو دا ہائپ. یہ ان کے فیور میں بھی جا رہا ہے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹم والا کارڈ یا پھر کھیلنا ہے یا پھر آخری پتہ انہیں پاور شو کے ذریعے کھیلنا ہے. پاور شو والی چیز ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی بیک فائر کر گئی تھی, وہ بلڈ اپ ریلیز والی چیز ٹھپ کر دی گئی تھی آخر. اٹ واز ناٹ گیٹنگ دا رسپانس دے تھاٹ دے وڈ گیٹ. تو وہ والی چیز سائڈ پہ ہو گئی ہے. اب ون مین شو پہ بات آ چکی ہے. اب ایک شخص نے آنا ہے, وہی سپریم لیڈر ہے, انہی کے پاور شو کے بیسس پہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ کتنی گیدرنگ کر سکتے ہیں, کتنی وہ ایک کو جس کو کہتے ہیں نا ملک کو سٹینڈ سٹل, ایک وہ پرسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اینٹیسپیشن ساروں کو ہے, جو میں کہتا ہوں جو ان کے چاہنے والے نہیں بھی ہیں ان کو بھی اینٹیسپیشن ہے. لیکن یہ اس کانفیڈنس کی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کو یقین ہے کہ وہ 21 اکتوبر ہی کو جہاز لینڈ کرے گا, 21 اکتوبر ہی کو ضمانت کے اوپر ان کا فیصلہ آ جائے گا اور پھر وہ جائیں گے, وہ جلسے سے خطاب کریں گے. کانفیڈنس کچھ تو دیا ہے نا کسی نے, میرا مطلب ہے کانفیڈنس اس معاملے میں تو تھوڑا بہت دے دیا گیا ہے کہ the ball needs to start rolling now. اینڈ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات, جو اتنے پروگرامز میں ہم نے اتنی مرتبہ کی ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ میں اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اوکے وی گوئنگ ٹو کور یو اپ اوور ہیئر, یہ والی چیزیں ہوں گی بیکاز دس از امپورٹنٹ فار دا پولیٹیکل سیناریو ٹو موو آن. اینڈ جیسے ہم نے کہا نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ ایک پتہ ہے جو پھینکنا ہے, دس ہیز ٹو ہیپن. اس کے بعد جا کے اس کو نیوٹرلائز کتنا کرنا ہے, اس کو پروپیگیٹ کتنا کرنا ہے, اس میں کانفیڈنس کتنا ڈالنا ہے, وہ تب ہوگا جب میاں صاحب آ جائیں گے. ان کی غیر موجودگی میں آئی ڈونٹ سی تھنگز موونگ آن, اسٹیگننسی زیادہ نظر آتی ہے. اور یہ جو ڈیٹس ہیں کہ 23 اکتوبر کو ہم نے سائفر کیس کا فیصلہ آ رہا ہے, 21 اکتوبر کو یہ آ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ کافی چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو ڈیٹس ہیں یہ بھی ان کا بھی آپس میں آپ کو تعلق لگ رہا ہے, بہت گہرا تعلق ہے ان کا. اینڈ یہ یہاں جا کے گیم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی. لیکن وہی والی بات ہے, صحافیوں نے جتنا پریڈکٹ کرنا ہے کر لیں, ان کی 10 تکے لگیں گے, ان میں سے شاید ایک چل جائے. لیکن آئی ووڈنٹ سے اینی بڈی رائٹ ناؤ سٹنگ ان فرنٹ آف دا کیمرا ایٹ لیسٹ نوز how things are going to turn out. کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ کہ جو ایک معاشی پلان وہ دینے کا ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ معاشی پلان دیں گے آ کر 21 اکتوبر کو, الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. تو اب وہ پلان بھی کیا ہوگا اس پر سے تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے. اب یہ توجہ یہ ہے کہ آیا ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی, اور وہ جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے, اور کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں. معاشی سلسلے کا کوئی حل نہیں ان کے پاس. اب بس میرے خیال سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے نون لیگ, نہیں ہے حل ان کے پاس. انہوں نے بہت پتے پھینک دیے, بہت ایکسپوز, وہ بھی انہوں نے جو پرسیپشن بلڈ کر کے آ کے صاحب نے جو کیا ہے سارے ملک کے سامنے ہے. ناٹ پلے دیٹ کارڈ. معاشی حالات آپ کے جس کو کہتے ہیں نا اب اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے سچویشن. ڈونٹ پلے دیٹ کارڈ کہ ہم یہ سارا مسئلہ آ کے سالو کر دیں گے. یہ مسئلہ اپنے ٹائم پہ سالو ہوگا, اپنے ٹائم پہ گزرے گا, اور اس دوران ہمارے لیے مشکلات ہیں. یہ ریالٹی ہے, یہ عوام کو بتانا شروع کر دیں, بجائے کہ آ کے کہے کہ بھائی میں جادو کی چھڑی چلاؤں گا اور سب کچھ ایک دم سے ٹھیک کر دوں گا. عمران خان والی غلطی بھی انہوں نے نہیں کرنی ہے, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ 100 days والا جو انہوں نے ایک کانسیپٹ یوز کیا تھا, انہی کے الفاظ ہیں جس پر ان کو کوسچن کیا جا رہا ہے کہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا آپ نے. خدا کا خوف کریں, اس مرتبہ یہ والے مینڈیٹس نہ سامنے رکھیں کہ وی آر گوئنگ ٹو سالو دیز ایشوز, کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں جا رہی ہیں عوام کی میموری اب اتنی جلدی نہیں لوز کرتے ہو. اب ان کو یاد رہتا ہے, وہ پیچھے سے اٹھا کے چیز اٹھا کے پوسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ والی چیزیں اب نہ کریں, بیکاز وہ بیک فائر کرتی ہیں پولیٹیکل جرنیز کے اندر.
صحیح. اچھا فراز صاحب, کوئی پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کا پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے, یا آپ نے کیا آبزرو کیا کہ ابھی تک کیا اثر پڑا ہے؟ کیونکہ ہم کافی بلکہ ہم بہت عرصے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں. تو کیا آپ کی آبزرویشن ہے اس لحاظ سے؟ دیکھیں, اس وقت پوری دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے جیو پالیٹکس سے جیو اکانومکس کی طرف. تو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں اس میں سب سے جو پیوٹ ہوتا ہے وہ اکانومک معاملات ہوتے ہیں. اور پاکستان میں اکانومک اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ. اس کے لیے الیکشنز ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب الیکشنز ہوں گے, جو بھی حکومت بنے, جس کی بھی حکومت بنے, چاہے وہ میجورٹیرین حکومت بنے یا کولیشن میں حکومت بنے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ حالات جو ہیں حالات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. جب سیاسی حالات اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو پھر انویسٹر کا ٹرسٹ آپ کی گورنمنٹ پہ اور آپ کے ملک پہ پڑتا ہے, تو وہ انویسٹمنٹ آتی ہے. جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو آپ کے روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, آپ کی انفلیشن کسی حد تک قابو میں آتی ہے, مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تب تک یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کسی جگہ پہ میٹر نہیں کرتے ہیں. کلامکلی معذرت, لیکن اس میں وہ سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ بھی میرے خیال سے بالکل آپ نے ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, یہ ساری ہینڈ ان ہینڈ تو ہے. اس میں سیکیورٹی کس طرح انفلوئنس ہوتی ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی. بالکل, کیونکہ دیکھیں, جب بھی کوئی جب تک آپ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ نہیں آئے گا جو کہ آپ کا ایک بین الاقوامی فیس ہوگا, جو آپ کا انٹرنیشنل فیس ہوگا, تب تک جو دوسرے ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں ہچکچائیں گے. جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ہیومن رائٹس سے, ان کو کانفلکٹ سے, ان کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے, ان کو اکانومی سے اور اپنے بزنس سے لینا دینا ہے. تو اس کے لیے ایک ایسی پاورنگ فگر کا ہونا ضروری ہے جو ان کو ایشور کروا سکے کہ آنے والے 3 سالوں میں یا آنے والے 5 سالوں میں ہماری اکانومک پالیسیز اسی طرح اسٹیبل رہیں گی, اس ڈائریکشن میں جائیں گی, تاکہ انویسٹر کا آپ پہ ٹرسٹ بڑھے. اور جب آپ اکانومک طور پہ آپ خوشحالی کی طرف جائیں گے, بیٹرمنٹ کی طرف جائیں گے, تب آپ کی انٹرنیشنل فورم پہ آپ کی سے بھی ہوگی. آج ہم بہت زیادہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی اپروچ جو ہے وہ یورپ کی طرف بھی ہے, وہ رشیا کی طرف بھی ہے, وہ US کی طرف بھی ہے, وہ انڈو پیسفک کی طرف, ایشیا پیسفک کی طرف بھی ہے, وہ مڈل ایسٹ میں بھی آ رہی ہے. تو یہ ساری معاملات اس وجہ سے ہیں کیونکہ انڈیا کا پوری دنیا میں ایک اکانومک سے موجود ہے. انویسٹرز جو ہیں وہ انڈیا میں بزنسز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہی طریقہ کار اگر ہم اپنائیں کہ ہم اپنے بزنسز کو, اپنی اکانومک اور فائنینشیل ریگولیٹریز اتھارٹیز کو ہم اسٹریم لائن کریں, سنگل ونڈو آپریشن کی طرف جائیں, تاکہ انویسٹرز کو جب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے تو اس کو 22 جگہوں سے کلیریفیکیشن یا NOC کی ضرورت نہ پڑے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکے. تو آئی تھنک اس حوالے سے ہمارا جو اکانومک اسکیل ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور اس کا ڈیفینیٹلی پازیٹیو امپیکٹ ہماری فارن پالیسی پہ جائے گا. اچھا کیوان صاحب, کیا ویسے منظر نامہ آپ دیکھتے ہیں الیکشن کا؟ آپ کے خیال میں تمام بڑے لیڈر میدان میں ہوں گے؟ کون کتنے ہیں؟ یا کیونکہ جو اگر 23 تاریخ کو کیا آتا ہے کورٹ کا فیصلہ, اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر کل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور 21 تاریخ کیا فیصلہ آتا ہے, اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو الیکشن اگر جنوری میں ہم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, تو اس میں پھر کیا منظر, کیا تمام بڑی سیاسی جماعتیں میدان میں نظر آتی ہیں, یا پھر آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کے نیچے دفن نظر آتی ہے؟ نظر سارے آئیں گے, ہمیں نظر سارے آئیں گے, لیکن پردے کے پیچھے کیا ہوگا ہم اس پہ کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال سے ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. نظر سارے آئیں گے. پرسیپشن ول بی آف اے ویری اسموتھ الیکشن کیمپین فرام ایچ پارٹیز پوائنٹ آف ویو. لیکن ایونچولی جو جیسے کہ فراز صاحب نے بات کی ہے, جو ایک لیڈر سامنے آئے گا جس کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ود ہز اتھارٹی اینڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول اوور دا سچویشن, آئی وڈ سے آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ایک فساد لیول پہ شاید وہ ہو جائے, لیکن ڈیسیجن میکنگ جیسے اکنامک سچویشن پہ ہم بات کریں, SIFC کے حوالے سے ہم نے کتنی مرتبہ بات کی ہے, دیٹ از دیٹ ون ونڈو آپریشن, دیٹ از دیٹ اکاؤنٹیبلٹی, دیٹ از دیٹ ٹرسٹ. اسی کے ذریعے سب کچھ ہوگا. 7 ڈفرینٹ ایونیوز کی طرف نہیں جانا پڑے گا. ایک آپ کی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک آپ کا ایک ادارہ ہے جو آپ کو کہے گا کہ بھائی یہاں ہم ویل میک شور دیٹ اٹ ہیپنز دی وے وی ہیو کمیٹڈ. اس کمٹمنٹ پہ اترنے کے لیے ہماری ڈپینڈنسی SIFC پہ آ گئی. یہ تھنک ٹینک کس کا ہے, یہ انیشیٹو کس کا ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے. سو یس,
اکنامک لیول پہ بھی ڈپینڈنگ آن ہم. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, ابھی جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو ایک انیشیٹو لے لیا گیا ہے اینڈ کافی پبلکلی لے لیا گیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ پرسنلی اسپیکنگ اتنا پبلک کی ضرورت نہیں تھی اس کو, بٹ اے گڈ انیشیٹو فار دیٹ میٹر, جس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی ہماری پرائرٹی پہ ہے, اکانومی ہماری پرائرٹی پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے, آپ ہمیں تھوڑا سا وقت تو دیں. کیونکہ اصل کہانی یہی ہے کہ آپ کو سسٹمز کو بہتر کرنا ہے, آپ کو ڈپارٹمنٹس کو بہتر کرنا ہے. انڈیا کی بھی اگر ہم اکنامک سچویشن کی بات کرتے ہیں تو مودی کوئی بہت اسٹیبل پولیٹیکل فگر نہیں ہے, لیکن ادارے بالکل جب اسٹیبل ہوئے تو پھر دنیا کا ٹرسٹ زیادہ بہتر ہوا. کیونکہ میرے خیال میں تو ابھی جو لیڈرشپ ہے جہاں پر انڈیویجول یا ہیروئزم آ جاتا ہے وہاں پر زیادہ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, جن میں آپ شخصیات کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, تو یہ سارا کا سارا ابھی اداروں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں. نیت تو نظر آ رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ نیت تو نظر آ رہی ہے. دیٹ از دی ایجنڈا, دیٹ از دی انیشیٹو دیٹ از بینگ ٹیکن آن ایوری فرنٹ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرسنالٹیز جہاں تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں, شفٹ ہوتی ہیں, ادھر ادھر جاتی ہیں, تو آٹومیٹکلی وہی والا ہمارا پرانا مسئلہ ہے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے میرے خیال سے مینشن کیا تھا کہ یہاں تو حکومت بدلتی ہے, ہم روڈوں کے نام بدل دیتے ہیں. اگر اس میں سے کسی پرانی حکومت کا نام ہوگا, کسی کا لیڈر کا نام ہوگا, تو ہم اس حد تک نا کے مسئلے بنا دیتے ہیں کہ ہم تو روڈز اینڈ ایئرپورٹس اینڈ ان کے نام بدل رہے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی حکومت کا کچھ نہیں کیری کرنا. وہ والی عادت اگر چھوٹ جائے اینڈ اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں اس کو ایز اٹ از کیری کریں, سسٹینیبلٹی بھی ہوگی, کمٹمنٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, اینڈ ول بی سٹکنگ ٹو آور ورڈ ان دی گلوبل کمیونٹی ایز ویل. کیونکہ گلوبل کمیونٹی تو دیکھتے بھی یار تم لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, تم لوگ کبھی ادھر چلے جاتے ہو, کبھی ادھر چلے جاتے ہو, کبھی تم لوگوں کا موڈ اچھا ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. تو اپنا سیٹ کر لو آپ لوگ, اور پھر ہم سے آگے بات کرو. گلوبل کمیونٹی کے لیے ابھی لافنگ اسٹاک آپ بنے ہوئے کہ اپنا قبلہ درست کریں, اپنا گھر درست کریں, پھر جا کے ہم then let's talk about what we can do for you and what you can do for us for that matter. صحیح, لیکن رسکی سچویشن میں, رسکی ڈیسیجنز میں تو ہم ہیں. رسکی سچویشن تو آپ نے کہا ہے, لیکن ہم جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں, جس میں پرائیویٹائزیشن کا ڈیسیجن آ گیا, جس میں ہم بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم اسکولس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, بہت بہت بڑے رسکی ڈیسیجنز ہیں یہ. ان کے نتیجے کیا نکلے, آیا ہم اس میں کتنے ٹرانسپیرنٹ اور کتنے اچھے طریقے سے ٹرانزیشن کر پائیں گے, اس سے کیا امید ہے آپ کو؟ مجھے پرماننسی نہیں نظر آتی ان کے اندر, مجھے ڈیسپریٹ میجرز نظر آتے ہیں. مجھے ان حالات کے اندر مد نظر رکھتے ہوئے ایک کا بٹن دبایا گیا جس کے اندر بہت ریپڈلی ڈیسیجنز لی گئی ہے, مجھے اس کے اندر اتنی پرماننسی نہیں نظر آتی ہے. اس میں بھی مجھے وہی والی چیز نظر آ رہی کہ دیز آر ریورسیبل ڈیسیجنز, اور یہ ریورسیبل ہو سکتی ہیں ان دا فیوچر ایز ویل. سو آئی وڈ ناٹ ٹیک دیم ٹو سیریسلی ان دا لانگ رن. بس یس, اگر ارجنٹ کی آپ بات کریں, آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ انفارمیشن اینڈ دیٹ نالج, اور میں کلیم بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن شاید نیڈ آف دی آر ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے, تاکہ تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئے, تھوڑی بہت ہم ایک اسٹرکچرل لیول پہ جو ڈاواڈول سچویشن ہے اس کو تو ہم اسٹیبلائز کر سکیں. سو یس. اچھا, ایک اور یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی ان تمام حالات میں ہماری جیوگرافک لوکیشن ہمیں بچا جاتی ہے. اس سے ہم اپنے جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ واقعی کیا یہ ہماری جغرافیہ جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں, ہم کیا اتنی اہم جغرافیائی لوکیشن پر موجود ہیں؟ دیکھیں, آئی آر میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ از واٹ یو میک آف اٹ. تو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بھی ایسی ہے کہ واٹ وی میک آف اٹ. اگر ہم اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جہاں پہ ہمارے لیے اس نے بہت فائدہ دیا افغان جہاد کی صورت میں, 9/11 کی صورت میں, وہاں پہ ہمارے لیے ایک قرض کے طور پہ بھی سامنے آئی جو افغانستان کی سچویشن رہی, اور اس کا جو اسپل اوور امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ پڑا ان ٹرمز آف ٹیررزم, ان ٹرمز آف اسمگلنگ, ان ٹرمز آف آرمز ٹریڈ اینڈ نارکوٹکس اینڈ آل دیٹ. لیکن اسی کو اگر ہم جیو پولیٹکس اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ذرا ہٹ کے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سی پیک کی صورت میں ایک ایسا پروجیکٹ موجود ہے کہ جس میں اگر ہم صرف ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو ابھاریں تو صرف ٹرانزٹ فی کی مد میں ہمارے اتنی انویسٹمنٹ اور اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا کہ ہماری جو اکانومک صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا از اے لینڈ لاکڈ ریجن, تو ان کو دریا تک سمجھ رسائی کے لیے پاکستان کا ہاتھ تھامنا ہے. افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری, اگین پاکستان کا ہاتھ تھامنا ہے. رشیا
رشیا کا اگر آپ شمالی حصہ دیکھیں تو دیٹ از آل آئس، آرکٹک ریجن، تو ان کو بھی گرم پانی تک رسائی کے لیے پاکستان کا سب سے وائبل روٹ ہے، اور اس پاکستان کے روٹ میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ چائنا کے آ رہی ہے، کہ جس میں رشیا بھی ٹرسٹ کرتا ہے، سینٹرل ایشیا بھی ٹرسٹ کرتا ہے، افغانستان میں طالبان بھی اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو اس چائنیز فیکٹر کو ہم اپنی اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اور خاص طور پہ ٹرانزٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم یوٹیلائز کریں، آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بیٹر سولوشن فار آور اکانومک ڈیفیکلٹیز، کیونکہ جب آپ کے پاس ٹرانزٹ روٹ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، فری انڈسٹریلائز زونز، اکانومک کوریڈورس ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپڈ ہوں گے، اور اس میں نہ صرف ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آئے گی، ہمارا ڈومیسٹک بزنس مین میں انٹرسٹ ہوگا، بلکہ ہمارے جو فورن انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ بہتر آ سکتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے اسپیشل اکانومک زونز میں آپ کو بہت لوکریٹو آفرز دیے جاتے ہیں، جس میں ٹیکس ایگزمپشنز بھی ہوتی ہے اور باقی معاملات بھی حکومت کے ساتھ طے پائے جا سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اتنے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن ساروں کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اگر ہم اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو جیو پولیٹیکل لینس سے ہٹ کر، سیکیورٹی لینس سے ہٹ کر ایک جیو اکانومک لینس کے طور پہ دیکھنا شروع کریں. کیونکہ اچھا ہم نے یہ دیکھیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے مقابلے پہ بھی جو دوسری بین الاقوامی قوتیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح کچھ الٹرنیٹ کھڑا کیا جائے. ہم نے G20 کی سمٹ میں کے آخر میں بھی دیکھا کہ بڑے اعلان کیے گئے کہ ٹنل ٹرین بنائی جائے گی جو کہ پاکستان کو یوں کر کے جس کا نقشہ شیئر کیا گیا کہ وہ باہر سے ہو کر اور پھر وہ مڈل ایسٹ کی طرف جائے گی. تو وہ کوئی ایسا انیشیٹو ہے جو اس کا مقابلہ اس وقت کر سکتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ؟ ان ٹرمز آف دیر از نو ادر انیشیٹو. کوشش کی گئی ہے یو ایس کی طرف سے کہ انڈیا کو اس مقابلے پہ لے کے آیا جا سکے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں چائنا کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے تو انڈیا بھی I2U2 کی فارم میں وہاں پہ موجود ہو. اسی طرح چائنا کا ایک کوریڈور موجود ہے، میری ٹائم کوریڈور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، تو ابھی انڈیا کا ایک کوریڈور شروع کیا جا رہا ہے، انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپین کوریڈور، بٹ دیٹ از ہائیلی انسسٹینیبل، کیونکہ وین اٹ کمز ٹو دا چوائس فار دی مڈل ایسٹرن کنٹریز، فار دی ایسٹرن یورپین countries, for the Asian countries, they will be gonna look towards China، کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہیوج ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ میں ٹرسٹ کا لیول بہت زیادہ ہے، جبکہ انڈیا میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. اور چائنا کی جو اپروچ ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن اینی سارٹ آف کنفرنٹریشن، وہ صرف اکانومک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اگر آپ انڈیا کی اپروچ دیکھیں تو اس میں کنفرنٹریشن بھی موجود ہے، اور ایک جو اس کی ہیجمونک ڈیزائرس ہیں کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑے بھائی کے طور پہ آئے کہ باقی سارے اس کی بات مانیں، تو دیٹ از سارٹ آف اے ویری نیگیٹو اپروچ کہ جب ہم اکانومی کی بات کریں. اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں چاہے کسی بھی حد تک آپ بات کریں، کیونکہ مڈل ایسٹ از دا پیوٹ آف آل دیس انویسٹمنٹ، کسی حد تک بھی بات کریں، لیکن جو ان کی سوسائٹی ہے وہاں پہ ابھی بھی اسلامک جذبات جو ہیں وہ زیادہ پریویل کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر اسٹیٹس پالیسی. تو جہاں پہ اسٹیٹ اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، وہاں پہ جو مڈل ایسٹرن سوسائٹی ہے ان کے لیے اسرائیل کے خلاف ابھی بھی جذبات موجود. بہت شکریہ فراز صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت ان ڈیپتھ انالیسز ہم نے جو بین الاقوامی حالات ہیں ان کا اس پروگرام کیا. بہت شکریہ ادا کروں میں اپنے پینلسٹ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اس چیز کے اوپر، اور واقعی جو امید ہے ہمیں ابھی بھی ایک اسٹیبلٹی کی اور ایک معاشی ترقی کی امید ہے، وہ ہمیں اسی CPEC کے منصوبے سے ہے. اور اٹھا کہ بہت ایکٹیولی چائنا اور دوسرے جو بھی دنیا کے ممالک ہیں ان سب کی جو خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے معاشی طور پہ بہتر ہو سکیں، ہمیں وہ جمع نظر آئے اور اس سے بہت ساری امیدیں لگائے نظر آئے. تو امید ہے کہ یہ ترقی بھی جاری رہے گی، برقرار رہے گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حالات کو بہتر کرنے میں بھی یہاں سے ایک مضبوط آواز اٹھائی جائے گی، اسلامی ممالک سے مضبوط آواز اٹھائی جائے گی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.